एपिसोड 43। काम करने वाले अपना काम तनदेही से कर रहे थे। उसमें निगरानी के लिए कुछ भी ना था। वो भी चाहते थे कि उनका काम जल्द से जल्द खत्म हो तो कंपनी को अपने पैसे मिले और वो जाएं। दोपहर के खाने के बाद मुझे अचानक अनवर के कहने से शहर जाना पड़ गया। वहां मुझे तबाशुदा गाड़ी की मरम्मत और मुकम्मल बहाली के मामले में वर्कशॉप वालों से बात करनी थी। लाहौर का रास्ता ही 1.25 घंटे से ज्यादा का था। फिर लाहौर के अंदर भी वर्कशॉप दूसरे किनारे पर, बल्कि उससे भी आगे शादरा में थी। वर्कशॉप वालों के तखमीने यूं भी ज्यादा थे कि उनके मुलाजिम या कारकुन चाहे आम मैकेनिक हों, वो स्पेशलिस्ट शुमार होते थे और बड़े लोगों की बड़ी गाड़ियों की मेंटेनेंस के अखराजात भी उसी तनासब से वसूल करते थे। उन्होंने नुकसान को खूब बढ़ा चढ़ा के पेश किया, जो इतनी गलत बात भी ना थी। गाड़ी वाकई तबाह हो गई थी, लेकिन वो अपना फायदा कैसे भूल जाते। मुझे अंदाजा जरूर था कि नई गाड़ी की कीमत क्या है। ये 3 साल पुराना मॉडल और जेन्युइन कंडीशन में कितने का होगा। बेचने और खरीदने की कीमत हमेशा अलग होती है, लेकिन गाड़ी की कीमत बनने के बाद कितनी मिलेगी ये जरा मुख्तलिफ बात थी। ये हो सकता था कि अनाड़ी को फर्क नजर ना आए। डीलर और तजुर्बा रखने वाले खरीदारों से ये बात छुपी नहीं रह सकती कि गाड़ी एक्सीडेंट शुदा और बनी हुई है। मेरे नजदीक उस तबाशुदा हालत में गाड़ी कोई लेता तो लोहे के भाव तोल कर नुकसान यकीनन हुआ था, मगर उसे यूं कम किया जा सकता था कि गाड़ी बनवा के सेल के लिए रख दी जाए और कोई शौकीन मगर गरीब फंस जाए तो निकाल के दे दी जाए कि चांसी बन्नो अब तेरे हवाले। जो अच्छी कीमत मिले वो डालकर दूसरी नई गाड़ी खरीदना चौधरी फैमिली के लिए मुश्किल नहीं था। अनवर ने भी मेरे फैसले की तायद की और बाद में यही हुआ कि नए मॉडल की नई गाड़ी लेने के लिए उन्हें आधी रकम जरूर मिल गई। रात के खाने से पहले मैं वापस पहुंच गया। दिन में काम करने वाले फारिग हो चुके थे और उन्हें मेहमान खाने में जगह दे दी गई थी। उन्होंने एक दिन में काफी काम कर लिया था। अब अगले दिन जनरेटर आना था और उसके बाद मशीनों की तनसीब का बाकी काम मुकम्मल होना था। तीसरे दिन उन्होंने मशीनों को चालू करने और टेस्ट करने के लिए रखा था। रेशम और अनवर मुझे कहीं नजर न आए। शाहीना उस वक्त भी चौधरी साहब के पास थी। सलोनी मुझे मेहमान खाने की तरफ से आती हुई मिली। ये कंपनी वाले रात को काम खत्म करके वापस जाना चाहते थे। अनवर साहब ने कहा कि अभी 1.5 घंटे में जाओगे और सुबह फिर 1.5 घंटा लगेगा आने में। फोन कर दो कंपनी में और घर पर कि हम यहाँ रात को क़याम करेंगे। उन्हें ये बात ठीक लगी। अब मेहमान खाने में जगह का इंतजाम कर दिया गया है। आपका काम हो गया? हाँ, वो कोई इतना बड़ा काम नहीं था। ये दोनों कहाँ हैं? मेरा मतलब अनवर और रेशम। अभी तो यहीं थे, शायद पीछे पार्क में होंगे। आप फ्रेश हो जाएं सर, तो मैं खाना लगवाती हूँ। एक गुजारिश है तुमसे सलोनी। आप हुक्म दे सर। ना मुझे सर कहलाना अच्छा लगता है और ना जनाब आली। मैं तुम्हारी तरह काम आदमी हूँ, सिर्फ नाम ही काफी है। मैं कोशिश करूंगी सर, दरअसल मुझे आदत नहीं है। हो जाएगी, मैंने कहा और हवेली के पीछे बाग में जाने के लिए आखिरी बरामदे में बाएं तरफ के दरवाजे से निकल गया। रात के 9 बजे थे और बाग में अंधेरा ही था, लेकिन 12वीं-13वीं शब के चांद ने घने दरख्तों के बीच में खाली जगह से अपनी रोशनी भर दी थी। उससे घुप अंधेरा किसी हद तक धुंधलके में ढल गया था, जिससे मेरी आंखें दूर तक देख सकती थीं। अनवर और रेशम मुझे कहीं नजर नहीं आए। इखलाकन मुझे उनकी प्राइवेसी से दूर रहना चाहिए था, लेकिन एक शक की तस्दीक के ख्याल ने मुझे आगे बढ़ने पर मजबूर कर दिया। मैं ये देखना चाहता था क्या वाकई वो राह इश्क की मुसाफत पर कछुए की तरह रेंगने के बजाय खरगोश की तरह जस्ट लगाते एक दूसरे के लिए प्यार और वारफ्तगी की आखिरी मंजिल तक पहुंच गए हैं या हनूज सफर में हैं। एक जगह मुझे कुछ हरकत महसूस हुई और मैंने गौर से देखा तो 2 साए मुतहरिक नजर आए। वो जरूर आहिस्ता आहिस्ता बातें करते जा रहे थे। फिर किसी बात पर रेशम खिलखिला के हंसी। कुछ और आगे जाके मैंने देख लिया कि वो एक दूसरे के हाथ में हाथ दिए चल रहे हैं। अब बाग की आखिरी हद आ गई थी और वो हवेली की तरफ पलट गए थे। इस मरहले पर मैंने बेहतर समझा कि मैं भी खामोशी से वापस चला जाऊं। उनके और करीब जाना मायूब बात थी और उन्हें मेरी मौजूदगी का इल्म हो जाता तो ये ज्यादा बुरी और गैर अखलाकी बात होती। उन्होंने मुझे हवेली की पिछली तरफ दरवाजे के करीब देखा। तुम कब आए? अनवर ने इखलाकन पूछा। अभी कुछ देर पहले। सलोनी ने कहा खाना लगवा रही हूं तो मैंने सोचा तुम्हें भी बुला लूं। मैं जरा रेशम को अपने पाए बाग की सैर करा रहा था। यही कहेंगे ना उसे? वो खुशदिली से मुस्कुराया। लेकिन बाग की तरफ में गुल बूटे नहीं है, बस फलदार दरख्त है। फल भी उनका शौक से कोई नहीं खाता। खाने की मेज पर भाभी शाहीना की मौजूदगी मेरे लिए अब ज्यादा हैरानी का बायस नहीं बनी। हैरत मुझे बड़े चौधरी साहब को देखकर हुई। वो ना सिर्फ खुश और मुतमईन थे, बल्कि किसी तरह से भी बीमार नजर नहीं आते थे। ये अच्छी अलामत थी। उसका सबब पूछना लाहासिल होता, लेकिन अनवर की माँ बड़ी चौधरान के ना आने पर मैंने पूछ लिया, क्या बड़ी चौधरान खाना नहीं खाएंगी? अनवर फौरन नॉर्मल लहजे में बोला, वो खा चुकी हैं अकबर के साथ।
تم شروع کرو۔ بڑے چودھری اور شاہینہ بھابھی کی خوشی کا سبب واضح ہو گیا تھا۔ میں اس پر کوئی تبصرہ کیوں کرتا؟ صاف ظاہر تھا کہ آج دن میں کسی وقت انور نے ماں کو اجازت دے دی تھی کہ وہ کھانا اپنے بیٹے اکبر کے ساتھ کھا سکتی ہیں۔ بڑے چودھری کی موجودگی ایک طرح سے مفاہمت اور صلح جوئی کی اس کوشش کی حوصلہ افزائی تھی۔ ان کے چہرے پر ایک بے نام سے شرمساری کا عکس بھی نظر آتا تھا۔ مجھے ایک بار پھر شاہینہ نے یاد دلایا، ملک صاحب آپ کو یاد ہے نا، کل والد صاحب تشریف لا رہے ہیں آپ سے ملاقات کے لیے۔ دونوں خطابات نے مجھے حیران کیا۔ یہ انداز تخاطب سراسر منافقت کا آئینہ دار تھا۔ شاید خود انور اور بڑے چودھری صاحب کو بھی اس پر کچھ حیرانی ہوئی۔ انور نے کچھ ظاہر نہ ہونے دیا، مگر بڑے چودھری کی نظر اپنی بہو پر سوالیہ انداز میں ٹھہر گئی۔ جی مجھے یاد ہے، آپ کو یاد دلانے کی ضرورت نہیں، میں نے اس لیے کہا کہ آپ اپنی مصروفیت میں بھول نہ جائیں۔ انور نے لہجے سے طنز یا تمسخر کا اظہار کیے بغیر کہا، تایا جی ان کے نام کے ساتھ عقیدت مند بہت سے القاب و آداب استعمال کرتے ہیں، لیکن میں تو بچپن سے انہیں تایا جی کہنے کا عادی ہوں۔ بڑے پہنچے ہوئے پیر مانے جاتے ہیں۔ گرد و نواح میں ان کے بہت سے عقیدت مند ہیں جو ان کے پاس دعائے خیر و حاجت روائی کے لیے آتے ہیں۔ بڑے چودھری نے کہا، ہاں اب وہ پیر و مرشد ہو گئے ہیں۔ سسر کے لہجے میں کچھ تمسخر اور کچھ طنز کا عنصر بہو کو پسند نہ آیا۔ آپ تو جانتے ہیں ابا جی، ان کا مزاج شروع سے ہی ایسا ہے، صوفیانہ، دنیا داری میں کبھی نہیں پڑے، لوگوں کا اعتقاد ہے۔ چھوٹے بھائی کے لیے تو کبھی کچھ نہیں کیا۔ بہو کا لہجہ زیادہ جارحانہ ہو گیا۔ اللہ نے سب کچھ دے رکھا ہے آپ کو ابا جی، کسی اور کے لیے وہ کیا کرتے ہیں دعا کے سوا، اور لیتے کچھ نہیں۔ ملک سلیم اختر، تجھے ضرورت ہے دعاؤں کی، اور پیاسا جاتا ہے کنویں کے پاس، تجھے خود حاضر ہونا چاہیے تھا پیر صاحب کی خدمت میں۔ بڑے چودھری نے کہا، جی میں ضرور جاتا، لیکن وہ یہاں بڑے بھائی کی حیثیت سے آ رہے ہیں آپ کا حال پوچھنے کے لیے۔ انور نے کہا، مجھے تو کل جانا ایک ضروری کام سے شہر۔ بھابھی نے کہا، آخر ایسا کون سا ضروری کام پڑ گیا بھائی جی؟ اب میں تمہیں کیا بتاؤں بھابھی جی، آج ملک ورک شاپ کیا تھا، ایک تو انہوں نے مانگے ہیں 5 لاکھ روپے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ 1 مہینہ لگے گا، تو اتنا عرصہ کیا ہم انہی 2 گاڑیوں سے گزارا کریں گے؟ انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو نئی گاڑی دے دیتے ہیں، پرانی کی قیمت ہم بعد میں ایڈجسٹ کر لیں گے مرمت کے بعد۔ کیا ملک نے کی کچھ قیمت بتائی تھی انہوں نے؟ اور گاڑی کون سی دیں گے؟ میں سمجھ گیا تھا کہ انور کو تایا جی کے سامنے جانا منظور نہیں، ان کی نیت کچھ بھی ہو۔ انور کو ان کی دوسری بیٹی کے لیے انکار کا مرحلہ بھی تھا، اسے ڈر ہوگا کہیں پیر صاحب یہ بات نہ چھیڑ دیں۔ دوسرا ناپسندیدہ موضوع ان کے داماد اکبر کے لیے رعایت حاصل کرنے کا ہو سکتا تھا۔ اگر وہ عفو درگزر کے موضوع پر خطبہ شروع کر دیتے تو انور کے لیے نہ انکار کا راستہ ہوتا نہ اقرار کا۔ کام کو بہانہ بنا کے فرار میں ہی عافیت تھی۔ میں نے اسے سپورٹ کیا، گاڑیاں کئی تھی، مگر میں کیا فیصلہ کرتا؟ میں نے کہا کل چودھری انور صاحب خود آ کے طے کریں گے۔ کھانا ختم ہونے سے پہلے بڑے چودھری صاحب اٹھ گئے، آخر میں ہم بھی اٹھے۔ انور میرے ساتھ آ گیا، اس نے برتن سمیٹنے والے ملازم کو کافی کے لیے کہہ دیا۔ ریشم نے مجھ پر بہت سے انکشافات کیے تھے۔ یہ خاندان کے اندر کی سیاست تھی جس میں ماضی کی تاریخ کے خونی اوراق تھے تو مستقبل کی تاریخ میں بھی حوث کی قربان کا پر بہت سے بے گناہ سر دکھائی دیتے تھے۔ انور نے کہا، تو کیوں چپ ہے ملک؟ بس ایسے ہی، میں ابھی تک خود کو محفوظ محسوس نہیں کرتا۔ اب کل پیر صاحب بھی مجھ سے میرا شجرہ نسب پوچھیں گے، یہاں پہ حوالے مانگیں گے۔ یہاں شناختی کارڈ کی کیا حیثیت ہے؟ بندہ خاندانی ہو تو اس کا خاندان بھی ہو۔ تو ان معاملات کو اہمیت مت دے، کہہ دے میں مریخ کی مخلوق ہوں، آسمان سے گرا ہوں، کچھ بھی کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں نے کہا۔ دروازے کی سائڈ سے نوک کر کے راجہ ریاست نے پوچھا، میں حاضر ہو سکتا ہوں؟ آئیے آئیے راجہ صاحب۔ وہ ہمارے ساتھ سائڈ والے صوفے پر بیٹھ گیا۔ میں نے مداخلت تو نہیں کی۔ بالکل نہیں، ہم کھانا کھا کے ذرا گپ لگانے کے لیے بیٹھے تھے۔ آپ بتائیے، کوئی تکلیف تو نہیں ہے مہمان خانے میں؟ تکلیف؟ آپ شرمندہ کرتے ہیں سر، ہمیں تو لگتا ہے کہ ہم کسی 5 اسٹار ہوٹل میں آ گئے ہیں۔ اس دور افتادہ گاؤں میں ایسی خاطر مدارات اور سہولتوں کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ وہ کچھ دیر بیٹھا انور کی سعادت مندی کو سراہتا رہا، جس نے باپ کے علاج کے لیے پیسہ پانی کی طرح بہا کر ناممکن کو ممکن کر دیا تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ ایک کارڈیولوجسٹ اور ایک ٹرینڈ نرس کا بھی انتظام کر لیا گیا ہے جو دن رات یہیں رہیں گے، تو وہ بڑا متاثر ہوا۔ پھر ایک خادم نے آ کے بڑے چودھری صاحب کا پیغام دیا، وہ انور کو بلا رہے تھے۔ وہ کافی ختم کر کے چلا گیا۔ ریاست پھر بھی بیٹھا رہا۔ پھر جس بات کا مجھے اندیشہ تھا اس نے وہی کی۔ ملک صاحب، دراصل میں آپ ہی سے بات کرنا چاہتا تھا۔ میں محتاط ہو کر بولا، کہیے۔ مجھے معذرت کرنی تھی آپ سے، اس دن جو بات میں نے کی
وہ محض غلط فہمی کا نتیجہ تھی۔ آپ نے سکھر جیل کے ایک بندے کا کہا تھا مجھے۔ میں مسکرا کے بولا، صورت کی مشابہت سے مجھے ایسا ہی لگا تھا، بس اتنی سی بات تھی۔ وہ کچھ تذبذب کے ساتھ بولا، شاید اتنی ہی بات نہیں تھی، مجھے یہ شبہ ہوا کہ آپ نے بھی مجھے پہچان لیا تھا۔ میں ہنس پڑا، میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کہی تھی۔ وہ دراصل آپ چوکے تھے نا مجھے دیکھ کر، آپ کو احساس نہیں ہوا، ایک لمحے کے لیے آپ کے قدم رکے تھے، یہ بالکل لاشعوری رد عمل تھا، پھر آپ سنبھل گئے تھے۔ کیا یہ بھی میری غلط فہمی تھی؟ یعنی تم نے یقین نہیں کیا تھا میری بات کا؟ اب کیا کرنا چاہیے مجھے خود کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے؟ میں نے سنجیدہ ہو کے کہا، اس دن یعنی پرسوں آپ کمپنی کے آفس سے کہاں گئے تھے؟ میں نے خفگی سے کہا، یہ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ مجھے معلوم ہے آپ شناختی کارڈ کے آفس گئے تھے اپنا شناختی کارڈ بنوانے۔ میرا اعتماد ڈاؤن ڈور ہونے لگا، مگر میں نے اعتماد میں فرق نہ آنے دیا۔ کیا مطلب؟ تم جاسوسی کر رہے تھے میرے پیچھے لگے ہوئے تھے؟ وہ متاثر ہوئے بغیر بولا، آپ نے ایک نیا شناختی کارڈ بنوایا ہے؟ ہاں، پرانا کھو گیا تھا۔ جی نہیں، پرانا کھو جائے تو نئے پر وہی نمبر آتا ہے جو پہلے پر تھا، تاریخ اجرا نہیں ہوتی ہے، اس کے لیے کوئی ایجنٹ کو رشوت نہیں دیتا، اور وہ تو ہے ہی بدنام ایسے کاموں کے لیے۔ اب وہ زیادہ بے خوفی سے بات کر رہا تھا، اٹھو اور نکل جا میرے کمرے سے، ورنہ میں تمہیں خود اٹھا کے باہر پھینک دوں گا۔ میں نے اونچی آواز میں کہا، آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے فرید، میرا مطلب ہے ملک سلیم صاحب۔ میرے سامنے جیسے بم پھٹ گیا، اس نے دانستہ میرا جیل کا نام لیا تھا، اسے نام یاد آ گیا تھا اور وہ مجھے پہچان گیا تھا۔ میں اس اچانک پیدا ہونے والی صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ بلا شبہ میں چیختا دھاڑتا اور اسے دھکے دے کر نکالتا تو سب شور سنتے، انور کے ساتھ بڑے چودھری صاحب بھی متوجہ ہو جاتے۔ اتفاق ہے کہ اسی ایجنٹ سے میں نے ایک جعلی شناختی کارڈ بنوایا تھا 6 ماہ پہلے، اور میں نے تعاقب نہیں کیا تھا آپ کا۔ اگلے دن یعنی کل وہ ایجنٹ نظر آ گیا مجھے، اور میں نے اسے پوچھ لیا کہ کیسا چل رہا ہے کاروبار، اور اس سے پوچھا کہ حال ہی میں کسی نے ملک سلیم اختر کے نام سے شناختی کارڈ حاصل کیا ہے۔ وہ بڑا حیران ہوا اور بولا کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ کارڈ بنوانے وہ میرے پاس ہی آیا تھا کل، آج کارڈ لینے آئے گا۔ پھر میں نے پوچھا کہ اس کا نام پہلے فرید تھا نا؟ وہ پریشان ہو گیا، ہاں فرید الدین تھا۔ کہ تم کیسے جانتے ہو؟ میں نے ہنس کے ٹال دیا کہ بیٹا ہم بھی بڑی پہنچی ہوئی چیز ہیں، دراصل اس کمپنی میں ملازمت ملنے سے پہلے میں نے بہت دھکے کھائے، بہت سے غلط کام بھی کیے۔ ایک بندے کو شناختی کارڈ کی ضرورت تھی، مجھے اس ایجنٹ کا پتہ چلا تو میں نے کہا میں گاہک لاتا ہوں، مجھے کیا دو گے؟ اس نے 2 کہے، میں نے 5، 4 پر بات ہو گئی۔ جان پہچان کی وجہ یہی تھی۔ اچانک میں نے محسوس کیا کہ میں ایک بند گلی میں محصور ہو گیا ہوں، راستہ نہ آگے تھا نہ پیچھے، انکار ممکن ہی نہ رہا تھا۔ جو اب تک شکل کی وجہ سے خوف کی بات تھی وہ اب خطرہ بن کر سامنے آ گئی تھی، اور میرا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ اس مشکل سے نجات کے 2 ہی راستے تھے، یا میں فرار ہو جاؤں یا مجھے پہچان لینے والے کو قتل کر دوں، یا میں نہ رہوں یا وہ نہ رہے۔ لیکن یہ دونوں راستے بھی بند تھے۔ اب تیسرا اور آخری راستہ اعتراف کے بعد یہ پوچھنے کا تھا کہ آخر وہ چاہتا کیا ہے۔ میں نے اٹھ کر دروازہ بند کیا تو وہ چوکنا ہو گیا۔ ڈرو نہیں، میں تم سے صرف بات کرنا چاہتا ہوں، اور یہ نہیں چاہتا کہ ہماری باتیں کوئی بھی سنے۔ یہ تو میں بھی نہیں چاہتا۔ اب اگر میں تم سے ایک سوال کروں تو؟ مجھے اندازہ ہے کہ سوال کیا ہوگا۔ تم پوچھو گے کہ میں سکھر جیل میں کیوں تھا۔ اگر تم اعتماد کرو گے تو میں بھی یہ رسک لے لوں گا۔ رسک تو ہے دونوں کے لیے، اس لیے میں تمہارے سوال کا جواب دوں گا، سچ سچ اور تفصیل سے۔ کہانی ذرا لمبی ہے، فکر مت کرو، مجھے سونے کی جلدی نہیں، رات بہت لمبی ہے۔ میرا اصل نام سعادت یار خان ہے، جیسے تمہارا چودھری فرید الدین ہے۔ میں نے نام ہی نہیں چہرہ بھی بدلا ہے، ورنہ تم مجھے بآسانی پہچان لیتے۔ کچھ لوگ جن میں شاید میں بھی شامل ہوں آواز کو لاشعور میں محفوظ کر لیتے ہیں، اور برسوں بعد بھی آواز سن کے بندے کو پہچان سکتے ہیں۔ یہ صلاحیت تم میں نہیں۔ 6-7 مہینے پہلے میں سکھر جیل میں تھا، اور وہاں یہ وقت میں نے جوڈیشل ریمانڈ پر گزارا تھا۔ اس وقت میری اور تمہاری جان پہچان ہوئی تھی۔ تمہارے بارے میں مجھے معلوم ہوا تھا کہ تم پڑھے لکھے آدمی ہو، کسی کی دشمنی نے تمہیں وہاں پہنچایا ہے، اور دشمن اتنا طاقتور ہے کہ ایک بے گناہ کو پھانسی کے تختے پر پہنچا دیا ہے۔ جب مجھے معلوم ہوا کہ اس طاقتور دشمن کا نام نادر شاہ ہے تو مجھے کچھ حیرانی اور دلچسپی محسوس ہوئی، کیونکہ یہ نام میں نے پہلے بھی سنا تھا۔ اس کے 1-2 کارندے جیل کاٹ رہے تھے، اب پتہ نہیں ان کا قصور کیا تھا۔ وہ جیل کے اندر خود کو محفوظ سمجھنے لگے تھے کہ مار دیے گئے۔ ایک پر الزام آیا
کہ وہ فرار کی کوشش میں مارا گیا، جبکہ اسے سلاخوں کے پیچھے کوٹری میں گولی مار دی گئی تھی۔ دوسرے کی جیل کے اندر لڑائی میں ہلاکت دکھائی گئی۔ وہ جرائم پیشہ پہلے سے تھے اور کسی طرح نادر شاہ کے گروہ تک پہنچ گئے تھے۔ اس قسم کے ہر جرائم پیشہ گروہ میں کام کرنے والے عموماً بدترین حالات میں پرورش پانے والے جاہل اور جرائم میں ملوث نوجوان ہوتے ہیں۔ کسی مہذب اور تعلیم یافتہ آدمی کا ایسے گروہ میں کیا کام؟ ظلم و تشدد تم پر بھی بہت ہوتا تھا۔ یہی خیال مجھے تمہاری طرف لے گیا اور میں نے موقع پا کر تم سے بات کی، اور تفصیل سے تو نہیں، لیکن تم نے مجھے بتا دیا تھا کہ تم پر نادر شاہ نے اپنے ہی بھائی کے قتل کا کیس کھڑا کر دیا اور اب وہی تمہیں پھانسی کے پھندے تک پہنچانے کے لیے اپنا اثر و رسوخ استعمال کر رہا ہے۔ تم نے ہائی کورٹ میں اپیل تو کی تھی مگر وہ مسترد ہو گئی، تو تم نے آگے سپریم کورٹ میں اپیل نہیں کی۔ ایک تو تم مایوس تھے کہ وہاں بھی فیصلہ یہی ہوگا، عدالت ثبوت و شہادت دیکھتی ہے، کسی کے دل کو نہیں۔ دوسرا، تمہارے پاس وسائل نہ تھے کہ بڑا وکیل کر سکو۔ اگر قواعد کے مطابق تمہیں سرکاری وکیل صفائی فراہم کیا جاتا تو وہ محض رسمی کارروائی ہوتی اور وہ بس اپنا فرض پورا کرتا۔ چنانچہ تمہیں یقین تھا کہ تمہاری زندگی کے زیادہ دن باقی نہیں رہے۔ ظاہر ہے اس کے بعد تم نے مجھ سے پوچھا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا، اور میں نے تمہیں بتا دیا تھا کہ تقریباً ایسی ہی کہانی میری ہے۔ میں جرم محبت کی پاداش میں سولی پر چڑھایا جا رہا تھا۔ اب یہ محبت کیسے ہوئی اور کیوں ہوئی یہ الگ کہانی ہے۔ ہمارے ملک کا جب حال ہے، اگر کوئی الیکٹرک انجینئر بن جائے تو وہ صرف الیکٹریشین بن سکتا ہے، اور وہ الیکٹریشین جو کسی سرٹیفکیٹ، ڈپلوما یا ٹریننگ کے بغیر سوئچ لگاتے لگاتے پوری فٹنگ اور ریپیئر سیکھ لیتا ہے، یہی آٹو موبائل انجینئر کے ساتھ ہوتا ہے۔ ان سے وہ استاد برتر جو 20-30 سال کا تجربہ رکھتے ہیں۔ بس میں بھی چکر میں تھا کہ اب میں الیکٹریکل انجینئرنگ کی کتابوں کے علم کا استعمال کہاں کروں۔ ایک حوالے سے مجھے کلثوم کی ٹیوشن مل گئی جو انٹر سائنس کا امتحان دے رہی تھی مگر سائنس میں کمزور تھی۔ بتانے والے نے تو صرف یہ کہا کہ وہ انجینئر ہے۔ وہ انٹر کی فزکس کیمسٹری تو میں بھول گیا تھا مگر میں نے دوبارہ دیکھ لی اور پڑھانا شروع کر دیا۔ 5000 فی مضمون کے حساب سے 10 تھے جو بڑھ کر 15 ہو گئے، کیونکہ دھی رانی کی انگریزی بھی مسئلہ تھی۔ خود مجھے انگریزی ہمیشہ مسئلہ رہی مگر میں نے کہا کہ جناب میں پڑھا دوں گا، ہر مضمون میں کامیابی اعلیٰ نمبروں سے ہوگی۔ اس کے بعد اللہ بھلا کرے آپ کا، عشق تو ہونا ہی تھا۔ پہلے نگرانی سخت تھی، پھر یہ دیکھ کر کہ سعادت یار خان تو واقعی شیخ سادی ہے، پہرے داری کم ہو گئی۔ چائے اور خاطر تواضع ان کا وطیرہ تھا، میرا تو اس کی طرف نظر بھر کے دیکھنے سے ہی برا حال ہو جاتا تھا، لیکن وہ تھی ہی اتنی خوبصورت کہ نظر اٹھتی تھی تو ٹھہر جاتی تھی۔ پہل اس کی طرف سے ہوئی تو میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ میں نے ہاتھ جوڑے کہ مجھے کیوں مرواتی ہو۔ اس نے غیرت دلائی کہ مرد ہو کر ڈرتے ہو، کہتے کیوں نہیں کہ میں اچھی لگتی ہوں؟ لگتی ہوں نا؟ ہاں، مگر کسی نے سن لیا تو؟ صرف میں سن رہی ہوں، بولو۔ اس نے ڈانٹا۔ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، ان دیواروں کے نہیں ہیں، میرے ہیں۔ تم جھوٹ کہتے ہو، میں شور مچاؤں گی کہ تم نے مجھے چھیڑا ہے۔ لو جی، تھا تو سچ، مگر اس نے زبردستی مجھ سے اظہار محبت کرا لیا اور پھر فوراً اپنی محبت کا اعتراف بھی کر لیا۔ عجیب طوفان لڑکی تھی، زیادہ نگرانی نے اس کو باغی کر دیا تھا۔ میں جو اس کے عشق کے بحر الکاہل میں غرق ہوا تو بس غرق ہی ہو گیا، اور وہ مجھ سے ہر معاملے میں 4 قدم آگے رہی۔ کالج چل رہا تھا تو خود بتاتی تھی کہ مجھے کہاں کب پہنچنا ہے، مجھ سے پہلے وہ خود موجود ہوتی۔ امتحان کے زمانے میں اس نے ایک پیپر بھی نہیں دیا، یوں دیا کہ ہال میں گئی، کاپی پر رول نمبر لکھا اور آدھے گھنٹے میں باہر۔ اصولاً آدھا وقت گزارنے سے پہلے اجازت نہیں ملتی، مگر اصول کہاں چلتے ہیں۔ خیر، یہ تو بہت بات کی بات ہے۔ اس نے پہلے خبردار کر دیا تھا کہ وقت کم ہے، ہمیں بھاگ جانا چاہیے اور اس کے لیے امتحان سے پہلے تیاری پوری ہونی چاہیے۔ وہ بے حد ذہین اور محتاط لڑکی تھی، سب کی آنکھوں میں دھول جھونک دیتی تھی اور کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ اندھے ہو چکے ہیں۔ پہلے اس نے مجھے راستے دکھائے، پھر میں تربیت یافتہ گھوڑے کی طرح دوڑنے لگا۔ پہلے میں نے اس کا اور اپنا شناختی کارڈ بنوایا، اس کا طاہرہ سلطانہ دختر حاجی اللہ دتا مرحوم کے نام سے، تاریخ پیدائش، پتہ سب غلط، اپنا شیخ وقاص احمد ولد نور الدین مرحوم۔ اس کے لیے پیسہ خود کلثوم نے دیا تھا، اور اسی زمانے میں میری اس شناختی کارڈ بنانے والے سے جان پہچان ہوئی تھی۔ تب یہ بھی سکھر میں تھا، ہم حیدرآباد میں تھے۔ میں نے جامشورو یونیورسٹی سے ڈگری لی تھی۔ اگلا مرحلہ تھا پاسپورٹ بنوانے کا، اس کے لیے میں کراچی گیا۔ وہاں بڑا شہر ہونے کی وجہ سے بھی یہ کام تھوک کے بھاؤ ہوتا تھا، ایجنٹ بھی بہت تھے۔ پیسہ خرچ ہوا مگر میرا نہیں، کلثوم کا۔ میرے پاس پیسہ تھا ہی کہاں، میرا ایک بڑا بھائی تھا جس نے مجھے پالا اور تعلیم دلائی، کیونکہ ماں باپ بہت پہلے مر چکے تھے۔ 2 سال قبل وہ بیوی بچوں کے ساتھ دبئی چلا گیا، لیکن مجھے تعلیم کا خرچ برابر بھیجتا رہا۔ پاسپورٹ حاصل کرنے تک جہاں کلثوم کو میرے ساتھ جانا پڑا وہ گئی۔ پھر امتحان کا وقت آیا تو اسے جلدی پڑی کہ اب 15-20 دن ہیں،
مجھے نہیں معلوم وہ پیسہ کہاں سے نکالتی تھی. اس کے باپ کا بڑا بزنس اور ٹھیکے تھے. آخر میں اس نے مجھے زیور بھی دیا کہ بیچ دو. میں نے اس کا اور اپنا نکاح نامہ بنوایا. یہ سب سستا جعلی کام تھا. کلثوم نے مجھے پورا پلان دیا. میں نے کہا ہم پہلے تو چلتے ہیں کراچی, وہ 1 کروڑ کا شہر ہے. وہ بولی بے وقوف, سب وہیں جاتے ہیں, ہمیں تلاش کرنے والے بھی ادھر ہی جائیں گے. پھر لاہور کی طرف چلیں. تم ویزا لو سری لنکا کا, آسانی سے ملتا ہے. ہم سری لنکا میں رہیں گے شادی کے بعد. یا شیخ تم اتنے الو کیوں ہو آخر؟ بھائی وہاں سے ہم جائیں گے سنگاپور, وہ بھی آسان ہوگا. سنگاپور سے جائیں گے ڈھاکہ, وہ بھی بہت بڑا شہر ہے. وہاں کی آبادی میں ہم بآسانی گم ہو سکتے ہیں, ادھر کسی کا خیال نہیں جا سکتا. اس کے لیے کتنا پیسہ چاہیے؟ وہ میں کر رہی ہوں نا, ہم خالی ہاتھ نہیں ہوں گے.